मोहतरम सामीन, रेडियो कुवैत के हफ्तावार दीनी प्रोग्राम में एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है। हमारे साथ एक कॉलर है, उनके कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं अरदिया से बोल रहा हूँ, मेरा नाम है फारूक। जी फारूक साहब, क्या पूछना चाहेंगे? मैं पूछना ये चाहूँगा मौलाना साहब से, मैं अपनी बीवी के साथ उम्रा पे जाना चाहता हूँ और मसला मतलब कि ये हमबस्तरी का है, तो वो किस तरह होगा जरा बताएं आप खुल के। क्या मतलब? मतलब उम्रा में हम एक ही रूम में रहेंगे तो उम्रा तो हो जाएगा, तो क्या तरीका है जरा आप बताएं बस। बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर है, उनकी कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मौलाना सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर ये पूछना था कि ये जो कहते हैं कि ये आदमी शहीद हो गया, तो शहीद की डेफिनेशन क्या है कि मसलन किस मौत को हम लोग कहते हैं कि शहीद है, और शहीद क्या उससे सवाल जवाब नहीं होता, और जन्नत में जाते हैं जन्नती होते हैं? नंबर एक। नंबर दो, या हर नमाज के जब फर्ज होते हैं सिर्फ फर्ज पढ़ना काफी है, पूरी नमाज पढ़नी काफी होती है? एक मसला मेरा जो पर्सनल मसला है, मेरा दिल बहुत कमजोर है। मसलन अगर किसी को टार्चर करता है, ये मसलन बहुत दुख होता है मुझे। समटाइम वो सीन जब देखता हूँ टीवी में इधर उधर, तो मेरे आंसू से निकल आते हैं। ऐसा पता नहीं क्यों होता है, बहुत कमजोर दिल है मेरा। तो क्या इसके लिए कोई दुआ वगैरह है जिससे मैं मतलब कभी कल्ब हो जाऊँ या मतलब कोई महसूस ना करूँ ऐसा? ये बस 3 सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया, हम आपके सवाल का जवाब देंगे। एक और कॉलर हैं, उनका जी कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं आपसे बोल रहा हूँ शैतान से। जी जी। तो सर मेरा सवाल ये है कि मेरा एक दोस्त है था जो इंतकाल कर गया। उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, शादीशुदा था, पर उनको कोई बच्चा नहीं था, औलाद नहीं थी। अब उनके पीछे जो है उनकी माँ है और भाई है, तो अब उसकी जो विरासत होगी उसकी कैसे तकसीम होगी? इस सिलसिले में हम रहनुमाई करते हैं। एक और कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मौलाना साहब। जी कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं अगर हया तो जी से बात कर रहा हूँ। ये मैं पूछना था जी कि जी। हम लोग टैक्सी चलाते हैं, हम लोग लेते हैं टैक्सी। जी जी। वो 5 साल का कद है, 3 साल का, 4 साल का, फिर उसके बाद हमारा टैक्सी होता है। ये क्या हलाल है या क्या सिस्टम है? जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। फारूक साहब ने पूछा है कि मैं बीवी के साथ उम्रा पर जाना चाहता हूँ, वहाँ पर जब हम होंगे तो क्या अपनी बीवी के साथ में वजीफ़े ज़ौजियत अदा कर सकते हैं? देखें, जब आप इहराम की हालत में होंगे तो इहराम की हालत में शहवत की कोई भी बात नहीं की जा सकती। जब आप इहराम से फारिग हो जाएं, उम्रा से फारिग हो जाएं, तो उसके बाद एक नॉर्मल हालत में आप आ जाएंगे। अब आप मक्का में रह करके अपने शौहर बीवी का ताल्लुक़ भी कायम कर सकते हैं। वाक़ई गलत फहमी की बुनियाद पर बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि उम्रा के सफ़र में हैं या हज के सफ़र में हैं तो शौहर बीवी का ताल्लुक़ नहीं हो सकता। ये गलत फहमी है, ये जहालत है। हज की हालत हो या उम्रा की हालत हो, जब हज का काम कर रहे होंगे या उम्रा का काम कर रहे होंगे तो उस वक्त आप शौहर बीवी का ताल्लुक़ नहीं कायम कर सकते। लेकिन जब उम्रा से फारिग हो जाएं तो आप नॉर्मल हालत में आ चुके हैं, अब आप शौहर बीवी का ताल्लुक़ कायम कर सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं है। एक भाई ने पूछा है कि क्या शहीद कहना चाहिए और क्या शहीद जन्नती होता है? जी हाँ, अगर कोई शहीद है तो गोया कि हम उसके बारे में जन्नती होने का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। इसीलिए हर इंसान को शहीद नहीं कहा जा सकता। शहीद असल में वो है जिसके बारे में हमारी शरीयत ने शहीद कहा है। इसीलिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बाब बांधा है, बाब ला युकालो फलानुन शहीदुन। बाब है इस बात का कि नहीं कहा जाएगा कि फला आदमी शहीद है। अगर हमारे नबी ने किसी के बारे में कहा कि वो शहीद है तो ठीक है, हम मानेंगे कि वो शहीद है, वरना दूसरे किसी के बारे में भी हम ये गवाही नहीं दे सकते कि फला शहीद है। हाँ, ये कहेंगे कि फला जमात मैदान जिहाद में शरीक हुई है इसलिए उन सब को शहादत का दर्जा मिला है, लेकिन किसी ख़ास शख्स को शहीद नहीं कहा जाएगा। तखसीस के साथ में उन्हीं लोगों को शहीद कहा जाएगा जिनके बारे में वजाहत के साथ में नस है। लिहाजा इस सिलसिले में एहतियात बरतने की ज़रूरत है।
ایک دوسرا سوال انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ فرض نماز صرف کافی ہے یا سنتوں کی بھی ادائیگی کرنی چاہیے؟ اگر ایک آدمی نے 5 وقت کی فرض نمازیں پڑھ لیں، سنتیں نہیں پڑھیں، تو کل قیامت کے دن اس کا مواخذہ نہیں ہوگا. لیکن یہ محرومی کی بات ہے کہ ایک آدمی صرف فرض نماز ہی پڑھے، سنتوں کی پابندی نہ کرے، کیونکہ عادت عام طور پر اگر ایک انسان بنا لیتا ہے صرف فرض پڑھنے کی، تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ فرض میں بھی کوتاہی کرنا شروع کر دے گا. تو عام طور پر فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرنا فرائض کی پابندی کا بھی سبب بنتا ہے. اور کل قیامت کے دن جب ہم جائیں گے اللہ رب العالمین کے پاس سے اور ہماری فرض نمازوں میں کوتاہی رہ جائے گی، تو یہ نفل نمازیں ہیں جو فرائض کی کوتاہی کو دور کریں گی. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دن اور رات کی 12 رکعت سنتوں کے بارے میں صحیح مسلم کی روایت کے مطابق بیان فرمایا. ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کی راوی ہیں، بیان کرتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ما من عبد یصلی للہ کل یوم 12 رکعۃ تطوعا غیر فریضۃ الا بنى اللہ بہن بیتا فی الجنہ، کہ جس بندے نے دن اور رات میں فرض کے علاوہ 12 رکعت سنتوں کی پابندی کی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. یہ گھر کب بنے گا؟ جب کہ ہم 12 رکعتوں کی پابندی کریں گے، اسی طرح سے وتر کی نمازوں کی پابندی کریں گے. اس لیے فرائض تو ضروری ہیں، البتہ نوافل سنتوں کی بھی پابندی کرنی چاہیے. ان میں اہم سنتیں سنن مؤکدہ ہیں. ایک اور سوال انہوں نے پوچھا ہے کہ میری طبیعت ایسی واقع ہوئی ہے کہ ظلم کے مناظر دیکھ کر کے بہت متاثر ہوتا ہوں اور آنکھوں سے آنسو آنے لگتے ہیں. یہ طبیعت خراب نہیں ہے، طبیعت آپ کی اچھی ہے، اور اس طبیعت کو بحال رکھیے، کیونکہ ایک ایمان والے کی پہچان ہے کہ کہیں پر ظلم کے مناظر دیکھے تو اس کا دل پگھل جائے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے. آصف صاحب نے پوچھا ہے کہ ایک صاحب وفات پا گئے ہیں، ان کے پاس اولاد نہیں ہے، ایک ماں ہے اور بھائی ہیں، تو وراثت کی تقسیم کیسے ہوگی؟ اگر ایک آدمی وفات پاتا ہے اور اس کے پاس اولاد نہ ہو، نہ بیٹا ہو نہ بیٹی ہو، تو ایسی حالت میں ماں ہیں اور بھائی ہیں، تو ماں کو 6واں حصہ ملے گا، یعنی وراثت کا مال کا 6واں حصہ ماں کو ملے گا، اور جو باقی مال بچ جائیں گے، اگر ایک بھائی ہے تو سارا مال بھائی کا ہو جائے گا، اور اگر بہت سارے بھائی ہیں تو بھائی آپس میں تقسیم کر لیں گے. اگر بھائی بھی ہیں بہنیں بھی ہیں تو دوہرا بھائیوں کو ملے گا، اکہرا بہنوں کو ملے گا. ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ ہم ٹیکسی چلاتے ہیں تو ٹیکسی کے حوالے سے 5 سال کا عقد ہوتا ہے، 6 سال کا عقد ہوتا ہے، تو کیا یہ طریقہ جائز ہے؟ کیا طریقہ کار اختیار کرتے ہیں یہ تو ہمیں معلوم نہیں ہے، کیونکہ ٹیکسی کمپنیاں الگ الگ ہیں اور الگ الگ طریقے سے معاہدہ کرتی ہیں. لیکن اصولی بات آپ یہ سمجھ لیجئے کہ انسٹالمنٹ پہ اگر ٹیکسی کی خریداری ہو رہی ہے، مثال کے طور پر آپ کسی تجارتی ادارے سے معاملہ کرتے ہیں، اس سے ٹیکسی لیتے ہیں، اور ٹیکسی لیتے وقت میں آپ کا یہ معاہدہ ہوتا ہے کہ آپ 5 سال میں اس کی قیمت ادا کر دیں گے. لیتے وقت اس کی قیمت تھی 2000 اور آپ سے لیا جا رہا ہے 2500، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہ انسٹالمنٹ ہے، اور اگر آپس کا اتفاق پایا جاتا ہے تو یہ جائز ہے. لیکن اگر اضافی کوئی رقم لی جا رہی ہے یا کسی طریقے سے معاملہ کیا جا رہا ہے تو پوری صورتحال دیکھ کر کے ہی فیصلہ کیا جا سکتا ہے. ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ پیٹھ میں بہت زیادہ درد رہتا ہے، اس کا کوئی وظیفہ ہے تو بتا دیجئے. دیکھیں، علاج شرعی طریقہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ان اللہ لم ينزل داء الا انزل له دواء، کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری جس کی دوا نہ اتاری ہو. اس لیے ہم آپ کو مشورہ دیں گے کہ آپ اس کی تشخیص کرائیں اور ڈاکٹر جو دوا تجویز کرتے ہیں اسے استعمال کریں. البتہ ایک وظیفہ بھی آپ چاہیں تو اختیار کر سکتے ہیں. حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ وظیفہ ہے جسے صحیح مسلم میں بیان کیا گیا ہے. عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن میں نے ایک درد کی شکایت کی جو مجھے اسلام قبول کرنے کے بعد سے چلا آ رہا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا کہ جس جگہ پر تمہیں درد ہے اس جگہ پر اپنا ہاتھ رکھو.
پہلا کام. دوسرا کام یہ کہ 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھو. اور تیسرا کام یہ کہ 7 مرتبہ یہ دعا پڑھو، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. تو اگر کسی کو کسی جگہ پر درد ہے تو درد کی جگہ پر ہاتھ رکھے، وہاں پر ہاتھ رکھنے کے بعد 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھے اور 7 مرتبہ پڑھے اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. اللہ نے چاہا تو وہ شکایت دور ہو جائے گی. ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ عدت کے بارے میں ہمارے پاس 3 مسائل ہیں، ان کے بارے میں جانکاری چاہیے. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ طلاق کی عدت کتنی ہوگی، اور دوسرا مسئلہ یہ کہ شوہر اگر وفات پا جائے تو اس کی عدت کتنی ہوگی، اور اسی کے ساتھ ہے کہ عدت کے بیچ کن کن چیزوں سے بچنا ضروری ہے. دیکھیں، اگر ایک عورت کو طلاق واقع ہوتی ہے تو یا تو وہ عورت حمل کی حالت میں ہوگی یا حمل کی حالت میں نہ ہوگی. اگر عورت حمل کی حالت میں ہے تو اس عورت کی عدت طلاق کے بعد وضع حمل ہے، یعنی بچہ جنم دینا ہے. جنم دیتے ہی اس کی عدت ختم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ کہ حاملہ عورتوں کی عدت بچہ جنم دینا ہے. اگر عورت حمل سے نہیں ہے تو اگر وہ حید والی عورت ہے تو 3 حید اس کو عدت گزارنا ہے، اور اگر اسے حید نہ آ رہا ہو تو اس کی عدت 3 مہینہ ہے. اگر حید نہ آ رہا ہو یا حید آنا بند ہو چکا ہو تو ایسی عورت کی عدت 3 مہینہ ہے. 3 مہینہ گزرتے ہی اس کی عدت ختم ہو جائے گی. دوسرا سوال کہ اگر شوہر وفات پا جائے تو اس کی عدت کتنی ہوگی. تو اگر شوہر وفات پا جائے تو ایسی عورت کو چاہیے کہ 4 مہینہ 10 دن تک عدت گزارے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا کہ تم میں سے جو کوئی بھی وفات پا جائے اور اپنی بیویاں چھوڑے اپنے پیچھے تو ان کو چاہیے کہ 4 مہینہ 10 دن تک انتظار کریں، یعنی عدت کے ایام گزارے. اور اس میں ساری عورتیں برابر ہیں، چاہے بڑی عمر کی ہوں یا چھوٹی عمر کی ہوں، حید آتا ہو یا حید نہ آتا ہو، ساری عورتوں کو اگر ان کا شوہر وفات پا جاتا ہے تو 4 مہینہ 10 دن تک عدت گزارنا ہے. تیسرا سوال یہ ہے کہ عدت کے بیچ کن کن چیزوں سے بچنا ضروری ہے. تو عدت کے بیچ عورت کو چاہیے کہ 5 چیزیں ہیں جن کا خیال رکھے. سب سے پہلے نمبر پر گھر میں ٹھہری رہے، یعنی گھر میں ٹھہر کر کے عدت گزارے جہاں اس کا شوہر وفات پایا ہے. ہاں اگر کرایہ کا روم تھا جہاں پر شوہر رہ رہا تھا، وفات پا گیا، تو وہاں سے نکل کر کے اپنے گھر عورت جا کر کے عدت گزار سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر بیمار پڑتی ہے علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس بھی جا سکتی ہے، لیکن رات گھر آ کر کے ہی گزارنی ہے. دوسرے نمبر پر اس کو سادہ لباس پہننا ہے. ضروری نہیں ہے کہ سفید لباس ہی ہو. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سفید لباس ہی پہننا ہے، حالانکہ یہ تعین نہیں ہے. البتہ اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ لباس سادہ ہو، زینت والا لباس نہ ہو. تیسرے نمبر پر عورت عدت کے دنوں میں خوشبو نہ لگائے. چوتھے نمبر پر زیورات استعمال نہ کرے، نہ ہار پہنے، نہ بالا پہنے، نہ انگوٹھی پہنے، اور نہ ہی اس طرح کی جو بھی زیورات ہیں زیورات استعمال نہ کرے. اور 5ویں نمبر پر سرما استعمال نہ کرے. یہ کچھ پابندی ہے جسے ایک عورت کو عدت کے ایام میں برتنے ہیں. ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ بیٹی کو باپ کی وراثت میں سے کتنا حق ملے گا. اللہ تعالیٰ نے بیٹی کو کتنا ملے گا اس کا ذکر قرآن کریم میں سورہ نساء میں کر دیا ہے. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلث ما ترک وإن كانت واحدۃ فلها النصف کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں وصیت کرتا ہے کہ مردوں کو عورتوں کا دوہرا حصہ ملے گا. اگر عورتیں ہوں مرد نہ ہوں اور وہ 2 سے زیادہ ہوں یا 2 ہوں تو ان کو 2/3 ملے گا، اور اگر 1 ہوں تو ان کو آدھا حصہ ملے گا. اس آیت ہی میں عورتوں کی 3 حالت بیان کی گئی ہے. پہلی حالت یہ ہے کہ اگر صرف ایک بیٹی ہے اور بیٹا نہیں ہے
تو بیٹی وراثت کا آدھا حصہ لے لے گی اور باقی دوسرے لوگوں کو ملے گا. اگر بیٹا نہ ہو اور 2 بیٹیاں ہوں یا 2 سے زیادہ بیٹیاں ہوں تو ایسی حالت میں مال کا 2/3 حصہ بیٹیوں کو مل جائے گا اور 1/3 حصہ دوسرے وارثوں کو ملے گا. تیسری شکل یہ بنتی ہے کہ بیٹے بھی ہوں اور بیٹیاں بھی ہوں تو ایسی حالت میں بیٹیوں کو 1/2 حصہ ملے گا اور بیٹوں کو 2/2 حصہ ملے گا. بیٹوں کو 2/2 اور بیٹیوں کو 1/2 حصہ ملے گا. یہ ہے ترتیب بیٹیوں کی وراثت کی. اور آج ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم بیٹیوں کو وراثت میں حصہ ہی نہیں دیتے. یہ اللہ کی حدود ہیں، اس کی طرف ہمیں دھیان دینے کی ضرورت ہے. ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ خواب کی کیا حقیقت ہے اور خواب دیکھنے پر کیا کرنا چاہیے. خواب یہ نبوت کے 46ویں حصوں میں سے ایک حصہ ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اور خواب 3 طرح کا ہوتا ہے. ایک خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، ایک خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے کہ شیطان وسوسہ پیدا کرتا رہتا ہے، اور ایک خواب کی شکل یہ ہوتی ہے کہ ایک انسان جو کچھ بھی دن میں سوچ رہا ہوتا ہے اسے ہی رات میں دیکھتا ہے. اگر خواب اچھا ہے تو ایک بندے کو چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرے اور اچھے آدمی کو، قابل اعتماد آدمی کو بتائے، سب کو نہ بتائے. اور اگر خواب اچھا نہیں ہے، خواب برا ہے، تو اس حوالے سے اسلامی تعلیمات یہ آتی ہیں کہ خواب دیکھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہے، کروٹ بدل لے اور بائیں طرف 3 مرتبہ تھوکے اور وضو کر لے، اور اگر 2 رکعت نماز پڑھ سکتا ہو تو 2 رکعت نماز پڑھ لے. محترم بھائیو، ہمارا وقت ہوا چاہتا ہے. انہی چند کلمات کے ساتھ ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں. اگلے ہفتہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.